मेरा नाम रिदा है। मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। हम 3 भाई बहन थे। मेरे पापा ने मोहल्ले में ही अपना क्लिनिक खोल रखा था। मेरी माँ स्कूल में नौकरी करती थी। हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। माँ चाहती थी वो जल्दी से बहू ले आए, लेकिन पापा जी कहते थे कि पहले बेटी का फर्ज अदा करें। बेटियों की शादी तो कभी भी की जा सकती है, लेकिन लड़कियों की उम्र ज्यादा हो जाए। बेटों की शादी तो कभी भी की जा सकती है, लेकिन लड़कियों की उम्र ज्यादा हो जाए तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। मैं 2 भाइयों से छोटी थी, अभी पढ़ाई कर रही थी और आगे भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन सब घर वालों को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी थी। ऐसा नहीं था कि मैं घर वालों पर बोझ थी। सब लोग मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मुझे अपनी किस्मत पर पूरा यकीन था, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। हम मिडिल क्लास लोग थे, लेकिन बहुत हंसी खुशी रहते थे। जैसे ही पेपर पूरे हुए, दादी ने मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ा दी और बोली, चलो आज से शुरू हो जाओ, काम काज सीखो, ससुराल जाकर यही सब तो काम आएगा। माँ तो स्कूल में होती थी और दादी मुझसे घर के काम करवाती रहती थी। ज्यादातर खाना बनाना मुझे उन्होंने ही सिखाया था। रात को दादी मेरे काम चोरी के किस्से सुनाती और सब लोग मुझ पर हंसते। ये देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी होती। अब मेरे काफी सारे रिश्ते आने लगे थे और पापा जी उन रिश्तों की छानबीन भी करने लगे थे। जब माँ ने कहा कि उनकी एक दोस्त है जो अपने बेटे के लिए हमारी बेटी रिदा को देखने आना चाहती है, तो पापा जी ने कहा कि ठीक है। जब वो लोग मुझे देखने हमारे घर आए तो दादी को वो लड़का बहुत पसंद आया और मेरी चट मंगनी और पट ब्याह कर दिया। माँ बाप से अलग होना आसान नहीं होता। एक औरत की जिंदगी में बहुत सारे इम्तिहान आते हैं। दादी ने बहुत समझाया था कि एक समझदार औरत ही घर को जन्नत बनाती है। औरत में बर्दाश्त और सलीका होगा तभी वो घर चला सकती है, और सबसे जरूरी बात उसका दिल जीतना आना चाहिए। मेरी शादी हो गई और मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे शोहर बहुत सुलझे हुए और समझदार आदमी थे। उन्हें शायरी और म्यूजिक का बहुत शौक था। काफी बार मैंने उनसे उनकी पसंद का पूछा तो कहने लगे, मेरी बीवी मुझे समझने वाली और मेरे जैसी शौक रखने वाली हो। मैं तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मुझे तो शायरी और म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं था। अभी मेरी नई नई शादी हुई थी। मुझे एडजस्ट होने में टाइम लग रहा था। मेरे ससुराल वाले भी अच्छे थे। मेरी सास भी अपने काम से काम रखती और कभी मुझे किसी काम के लिए रोक टोक नहीं करती थी। बस उनका मेरे ससुर से झगड़ा होता रहता। वो छोटी छोटी बात पर लड़ते रहते थे, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहते। मेरा जब दिल करता सोती थी और जब दिल करता उठ जाती थी। नई नई शादी थी, सब मेरे नाज नखरे उठा रहे थे। घर में बोर होती तो मैं अपनी सास के पास जाकर बैठ जाती। वो मुझसे खूब बातें करती, लेकिन मैं देख रही थी मेरे शोहर मुझसे खुश नहीं रहते थे। वो हर वक्त कोई ना कोई किताब पढ़ते रहते थे या म्यूजिक सुनते रहते। जब मैं बात करने की कोशिश करती तो हाँ हूँ में ही जवाब देते। मैं बहुत बोलती थी। मेरे घर वाले भी मेरी इस आदत से बहुत परेशान थे। मेरी शादी को 3 महीने हो चुके थे। फिर एक दिन मैंने अपने शोहर से पूछा, जब भी मैं आपसे बात करती हूँ आप मुझे हाँ हूँ में ही जवाब क्यों देते हैं? क्या आपको मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता? मैं भी चाहती हूँ कि आप मुझसे घंटों घंटों बातें करें, मुझे घुमा कर लाएं। बल्कि ऐसा करें, आप मेरे साथ कल मार्केट चले, मुझे शॉपिंग भी करनी है। आपको तो कुछ ख्याल ही नहीं है कि बीवी को कहीं घुमाने फिराने ले जाऊं या कहीं खाना खिलाने ले जाऊं। मैं बोले जा रही थी, तभी मेरे शोहर ने कहा कि चुप हो जाओ। वो गुस्से में तेज आवाज से बोल रहे थे। मैं उनकी शक्ल देखकर हैरान रह गई। मुझे अचानक से झटका लगा। मैंने खुद को नॉर्मल किया। मैंने अपने शोहर से कहा, अच्छा सॉरी, अब नहीं बोलती। उन्होंने कहा, नहीं नहीं बोलो, तुम और बोलो, बोलती रहो। मेरे ऊपर ये एहसान करने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी जिंदगी अजाब बना के रख दी है। तुम्हारे साथ क्या बात करूं? मुझे तुम्हारी तरह बकवास करने का कोई शौक नहीं है, ना मुझे फिल्मों और ड्रामों की स्टोरी आती है। मैं समझ नहीं पाई मेरे शोहर को किस बात का गुस्सा था। मेरे माँ बाप ने जल्दी ही मेरी शादी कर दी थी। अभी तो मेरी उम्र भी 20 साल थी। उस दिन मेरा दिल बहुत बुरी तरह से टूट गया और मेरे दिल के कई टुकड़े हो गए। मैं सोचने लगी, मेरे शोहर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे शोहर को तो आइडियल लड़की चाहिए थी। मैं भूल गई थी कि मैं उनकी आइडियल लड़की नहीं हूँ। मेरे शोहर अपने दिल की भड़ास निकाल कर जा चुके थे, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती थी कि जब मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं अपनी सास से पूछकर अपने मायके आ गई। घर पहुंची तो वहां सिर्फ दादी ही थी। मैं उनके गले लगकर रोने लगी, उनको सब बताने लगी। वो चुपचाप मेरी बातें सुनती रहीं और बोली, बेटी, घर बनाना और अपने शोहर के दिल में जगह बनाना आसान नहीं होता, और इससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। जरूरी नहीं वो किसी लड़की को पसंद करता हो सकता है वो चाहता हो उसकी बीवी उसकी हम ख्याल हो, उसको समझने वाली हो,
اس کی بات ماننے والی ہو، تم اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، پھر دیکھنا وہی شوہر جو تم سے بات نہیں کرتا تمہارے آگے پیچھے گھومے گا۔ دادی کی باتیں میری سمجھ میں آ گئی، اسی لیے میں اگلے دن ہی اپنے سسرال واپس آ گئی۔ دادی کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن جب بھی مجھے میرے شوہر کی کہی ہوئی باتیں یاد آتی تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ جب میں اپنی ساس سے ملنے ان کے کمرے میں گئی تو میرے شوہر ان سے کہہ رہے تھے، ماں ریدا صرف BA پڑھی ہوئی لڑکی ہے، اسے کسی بات کا بھی پتہ نہیں ہے، نہ کوئی سلیقہ ہے، آپ نے کم عمر بچی کو میرے پلو سے باندھ دیا ہے۔ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کو میرے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، میری پسند دیکھنی چاہیے تھی، مجھے لگا تھا آپ میری پسند کا خیال کریں گی، لیکن آپ نے تو… اس کے آگے میرے شوہر نے بات ادھوری ہی چھوڑ دی۔ میری ساس نے کہا، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، میں تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ اصل میں بیٹا ریدا کی ماں کا مجھ پر ایک احسان ہے اور میں وہ احسان کبھی نہیں اتار سکتی تھی، اور اگر ریدا کم پڑھی لکھی ہے تو کیا ہوا، تم اسے پڑھا لو، اسے وقت دو، اسے سمجھاؤ، ابھی وہ کم عمر ہے، تم جیسے چاہو گے ویسے ڈھل جائے گی۔ اور ویسے بھی پڑھائیوں سے گھر نہیں بنتے، گھر بنانے کے لیے عورت میں سمجھداری، سب رشتوں کو نبھانا، بڑوں کا احترام کرنا آنا چاہیے۔ تم اس کی برائیوں کو چھوڑ کر اس کی اچھائی کو دیکھو، اسے پیار سے دیکھو۔ میرے شوہر سر جھکائے بیٹھے تھے اور میری نظر میں میری ساس کا مرتبہ بہت بڑھ گیا تھا۔ میری ماں بھی یہی کہتی تھی، بیٹا تیری ساس بہت اچھی عورت ہے، وہ تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گی، اس کے ساتھ خود بہت غلط ہوا ہے، وہ ایک ٹوٹی ہوئی عورت ہے، تم اسے جتنا پیار دو گی وہ تمہیں اس سے زیادہ پیار دے گی۔ پتہ نہیں میری ماں کا کیا احسان تھا جو میری ساس میرے شوہر کو بتا رہی تھی، کبھی بتایا نہیں۔ خیر میرے شوہر کا برتاؤ اس دن سے بدل گیا تھا۔ ایک دن وہ مجھے کالج لے گئے اور میرا ایڈمیشن کروایا۔ وہ اب اپنی باتوں پر شرمندہ بھی تھے اور میں نخرے دکھا رہی تھی، مگر میں ان کے سب کام خود کرتی، جیسے دادی نے سمجھایا تھا۔ میں دادی کی باتوں پر عمل کرتی اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے شوہر میرے قریب ہونے لگے تھے۔ میں ان کو ہر بات یاد دلاتی تو وہ معافی مانگتے رہ جاتے۔ میں سمجھ گئی تھی میرے شوہر بہت اچھے ہیں، بس مزاج کی تھوڑی سی گرم ہے۔ میری ایک نند اور دیور بھی تھا، نند کی شادی ہو گئی تھی، وہ بھی اچھی تھی لیکن غصے کی تیز تھی، جس کی وجہ سے آئے دن اس کی اپنے شوہر سے لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ میری نند کا شوہر بالکل اچھا نہیں تھا، جہالت اس کے چہرے پر دکھتی تھی۔ ان کی محبت کی شادی تھی، مگر اب بات طلاق تک آ چکی تھی۔ میری شادی کو 1 سال ہو گیا تھا۔ کئی بار میری نند کا شوہر ہمارے گھر آیا، اس کا مجھے گھور گھور کر دیکھنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں مرد کی نظر پہچان جاتی ہے۔ میں کالج سے آ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ میں خوب محنت کر رہی تھی، میرا شوہر مجھے خود پڑھا رہا تھا، مجھے اپنی زندگی ایک خواب جیسی لگ رہی تھی۔ انہی دنوں میرے شوہر کے دوست کی شادی تھی، وہ اکیلے ہی شادی میں گئے تھے۔ اچانک مجھے ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ اس نے کہا، ریدا میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، میں جانتا ہوں تم اپنے شوہر سے پریشان ہو، اگر تم چاہو تو ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ یہ سن کر میری حالت خراب ہو گئی۔ میں تو اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی، میکے بھی کم جایا کرتی تھی، اب تو میرے موبائل پر روز ایسے ہی کال آنے لگ گئی تھی۔ میں گھبرا گئی تھی اور مجھے اپنے شوہر کو بتاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے تو اپنا نمبر کالج میں بھی کسی کو نہیں دیا تھا۔ میں اب بہت ڈسٹرب رہنے لگی تھی۔ میرے شوہر بھی میری حالت نوٹ کر رہے تھے اور مجھ سے پوچھتے بھی تھے کہ کیا ہوا۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی، کئی دنوں تک اپنا نمبر بند رکھتی تھی۔ ابھی موبائل آن ہی کیا کہ کال آ گئی۔ میں نے ہیلو کہا، ادھر سے ایک لڑکے کی آواز آئی، کہنے لگا، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ سردیوں کا موسم تھا، سرد موسم میں بھی مجھے پسینہ آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں شادی شدہ ہوں اور بہت خوش ہوں، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر میں نے فون کاٹ دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر نے میری ساری باتیں سن لی تھیں۔ اس دن سے ان کے برتاؤ میں بدلاؤ آ گیا تھا۔ میرے MA کے پیپرز ہونے والے تھے۔ میرے شوہر نے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے کالج جا کر دل بہلانے کی، گھر میں بیٹھو اور گھر سنبھالو۔ لیکن میں بحث کرنے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے بہت محنت کی ہے، آپ تو خود ہی مجھے پڑھانا چاہتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ میں آگے پڑھوں، لیکن وہ پہلے کی طرح مجھ پر غصہ کرنے لگے اور میں جان گئی کہ محبت میرے نصیب میں نہیں ہے۔ میری نند بھی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، وہ مجھ سے ناراض ہی رہتی تھی اور کہتی،
سارے فساد کی جڑ تم ہو۔ وہ سب کی لاڈلی تھی، اسی لیے میں اسے کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ ہمیشہ کے لیے میں نے اپنا نمبر بند کر دیا تھا۔ گھر کے نمبر پر کال آتی تو ساس یا نند اٹھا لیتی۔ آگے سے کوئی بولتا نہیں تھا۔ میرے شوہر بھی اب میری ہر حرکت پر نظر رکھنے لگے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ سب کچھ جان گئے ہیں۔ میں تو فون کرنے والے کو جانتی بھی نہیں تھی۔ میں دادی کو اپنی ہر بات بتاتی تھی۔ میں نے ان کو پوری بات بتائی تو وہ مجھے ڈانٹنے لگی اور کہنے لگی، تم نے اسی وقت اپنے شوہر کو سب کچھ کیوں نہیں بتایا؟ ہمیشہ ڈرپوک بنی رہتی ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی کمزور بھی ہوتا ہے۔ اگلے دن میں نے ہمت کر کے اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ بنا کچھ کہے کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ کوئی بھی شوہر یہ سب باتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ اگلے دن میری نند کے گھر والے اسے لینے آئے تھے کیونکہ اس کا شوہر جیل میں تھا۔ لیکن وہ جیل میں کیوں تھا مجھے اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا اور نہ کسی نے مجھے کچھ بتایا تھا۔ میری ساس بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی جا رہی تھی۔ اب تو میری ساس اور سسر میں پہلے سے بھی زیادہ جھگڑے ہونے لگے اور سارے گھر کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ میری ساس سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ نند بھی اپنے گھر چلی گئی تھی اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ فون آنا بھی بند ہو گیا۔ تبھی میرے اوپر اللہ کا کرم ہوا، میں پریگننٹ ہو گئی اور میرے شوہر بہت خوش تھے۔ میں ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تب وہ بولے، میں سب کچھ جان چکا ہوں، بس میں تم سے ناراض تھا۔ تم نے ابھی تک مجھ پر بھروسہ نہیں کیا۔ تم تبھی مجھے سب کچھ بتا سکتی تھی۔ تم میری بیوی ہو، 2 سال سے ہم ایک ساتھ ہیں۔ میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ ایک شوہر سے زیادہ اپنی بیوی کو بھلا کون جان سکتا ہے؟ اس دن میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ فون پر پریشان کرنے والا میری نند کا شوہر تھا۔ وہ بہت لڑکیوں کے ساتھ ایسا کر چکا ہے اور اسی وجہ سے وہ جیل میں ہے۔ اس کی عادت ہی ایسی ہے جس وجہ سے میری نند اور اس کی بنتی نہیں ہے۔ ایک دن ہمارے گھر ایک بوڑھی عورت آئی جن کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کے پیر کا جوتا بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میری ساس نے مجھے کمرے میں جانے کو کہہ دیا۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے پوچھا کہ یہ کون تھی؟ میری ساس بولی، یہ مانگنے والی تھی۔ پھر میں اپنے میکے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو میری ساس نے اپنے کام کے لیے ایک نوکرانی کو رکھ لیا تھا۔ وہ بہت ہی غریب لڑکی تھی۔ وہ ہر وقت ساس اور سسر کے کمرے میں ہی رہتی تھی، سوتی بھی انہی کے کمرے میں تھی۔ میرے ساس اور سسر بھی بہت خوش تھے، یہاں تک کہ اب تو وہ لڑائی بھی نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب سے وہ آئی تھی بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں نے اس نوکرانی سے پوچھا تو وہ روتے ہوئے بولی، ان دونوں میاں بیوی سے میرا حساب اللہ لے گا۔ اس کی بات سن کر میں ڈر گئی کیونکہ میں ماں بننے والی تھی۔ میں ڈر رہی تھی کہیں اس کی بد دعا مجھے نہ لگ جائے۔ کچھ دنوں سے وہ اور بھی زیادہ کمزور ہو رہی تھی۔ اس کا جسم پیلا پڑ رہا تھا۔ چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ اب گر جائے گی۔ وہ ایک دن میری ساس کے لیے چائے بنا رہی تھی، تبھی بے ہوش ہو گئی۔ میں ڈر کر جلدی سے اسے ہسپتال لے گئی۔ جیسے ہی ڈاکٹر کمرے سے باہر آئے تو انہوں نے پولیس کو بلا لیا۔ میں ڈر گئی جب ڈاکٹر نے مجھے اس کی رپورٹ دکھائی، جسے پڑھ کر میں سن رہ گئی۔ میرے ہوش اڑ گئے کہ میری ساس 3 مہینے سے اس کے ساتھ غلط کر رہی ہے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ بھلا میری ساس ایسی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ پولیس میری ساس کو پکڑنے گھر پر آ گئی تھی۔ میرے شوہر نے بڑی مشکل سے پولیس سے بات کر کے انہیں واپس بھیج دیا۔ میری ساس اور سسر سامنے بیٹھے تھے۔ میرے شوہر نے پوچھا، ماں کیا جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے؟ پتہ نہیں وہ کیوں مسکرا رہی تھی لیکن ان کی مسکراہٹ میں ایک نمی تھی۔ پھر میری ساس نے اپنی زندگی کی کہانی سنانا شروع کی کہ وہ کیسے اس موڑ تک آئیں جہاں سے انہیں یہ گناہ کرنے پڑے۔ انہوں نے کہا، میری پہلی شادی ہوئی تھی تو میں بالکل ردا جیسی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا، ردا کو سمجھانے والے، سہارا دینے والے کافی لوگ تھے، لیکن میں اس بھری دنیا میں اکیلی تھی۔ بس ایک سہیلی تھی جو ردا کی ماں ہے، وہی میرا خیال رکھتی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو میری ساس نندوں نے میرا جینا حرام کر دیا تھا اور میرے شوہر کے سامنے وہ اچھا بننے کا ناٹک کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا شوہر بھی اپنی ماں اور بہن کی سننے لگا۔ جب میں اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی تو میری نند جان بوجھ کر میرے کپڑوں پر کبھی سالن گرا دیتی تو کبھی پانی گرا دیتی اور کبھی میرے کپڑے جلانے کی کوشش کرتی۔ ایک بار جب میں ماں بننے والی تھی، ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ بتایا تھا تو میری نند جان بوجھ کر مجھ سے کام کروایا کرتی تھی اور جو کھانا بناتی اسے خراب کر دیتی تھی۔ کبھی اس میں بال کاٹ کر ڈال دیتی تو کبھی نمک ڈال دیتی تو کبھی مرچ ڈال دیتی۔ جب میں یہ سب اپنے شوہر کو بتاتی تو وہ میری باتوں کا بھروسہ نہیں کرتے۔ ان پر کسی تعویذ کا اثر تھا۔ میرے شوہر ہر وقت کھوئے کھوئے رہتے۔ اپنی ساس اور نندوں کے ظلم سے میں کمزور ہونے لگی اور میرا مس کیریج ہو گیا۔
ہر عورت کو اپنے پہلے بچے سے بہت محبت ہوتی ہے، پر میرے بچے کو میری نند نے مار ڈالا۔ تو جب میں نے اپنے شوہر کو سب کچھ بتایا تو انہوں نے بھی مجھے مارا اور کہنے لگے میں ان کی ماں اور بہن پر الزام لگا رہی ہوں، اور کہا کہ تم سے شادی کر کے میں پچھتا رہا ہوں، مجھے دیکھنے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ جب یہ سب ہو رہا تھا تو میری نند سامنے کھڑی ہنس رہی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے وہ ذہنی مریض لگتی تھی۔ میں گھر چھوڑ کر جاتی بھی تو کہاں جاتی، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ کچھ سال ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن میری ساس اور نند نے مجھے اسٹور روم میں بند کر دیا اور وہاں ایک لڑکے کو بھیج دیا۔ اسی وقت میرا شوہر گھر آ گیا۔ میں دوبارہ ماں بننے والی تھی۔ میرے شوہر نے میرے بچے کو ناجائز کہہ کر مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ مجھے میری سہیلی یعنی ردا کی ماں نے اپنے گھر میں جگہ دی۔ اس نے دن رات اپنے سسرال والوں کے تانے سنے، پر مجھے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا، میرا پورا ساتھ دیا۔ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا جو کہ تم ہو۔ تب میرا شوہر مجھے لینے آیا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ اسے ساری سچائی پتہ چل گئی تھی۔ میری نند کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ میرا شوہر رو رو کر مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، تو میں نے بھی اپنے بیٹے کی خاطر اسے معاف کر دیا۔ کچھ دنوں بعد میرے شوہر نے اپنی بہن کے صدمے میں آ کر خودکشی کر لی۔ اس غم میں میری ساس بھی چل بسی، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں ایک بار پھر سے اکیلی رہ گئی۔ کچھ ٹائم بعد میں نے بیٹے کی خاطر دوسری شادی کر لی تھی، لیکن میں پہلے جیسی نہیں رہی۔ میں اندر سے مردہ ہو گئی تھی۔ میرا دوسرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میرے 3 بچے ہو گئے، اور پھر وقت کے ساتھ سب جوان ہو گئے۔ کچھ مہینے پہلے ایک عورت ہمارے گھر پر آئی تھی۔ وہ میری نند تھی جو گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں اس کی بیٹی کو اپنے گھر میں پناہ دے دوں۔ اس نے جس کے ساتھ بھاگ کر شادی کی تھی وہ ایک جواری اور نشئی تھا۔ اس کی بیٹی جوان ہونے والی تھی، اسی لیے اسے اپنے شوہر سے خطرہ تھا کہ اس کا شوہر اس کی بیٹی کو بیچ دے گا۔ اس نے مجھے میرے پہلے شوہر کا واسطہ دیا، اسی لیے میں نے اسے نوکرانی بنا کر رکھ لیا، اور اسے تم نوکرانی سمجھ رہے تھے۔ وہ تمہاری اس پھپھو کی بیٹی تھی جس نے مجھے آدھا پاگل بنا دیا تھا۔ مجھے اس عورت سے اتنی نفرت ہے کہ میں اسے جیتے جی کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا اس سے زیادہ سزا اسے ملی۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا اسے ہمیں کبھی بھول نہیں پائی تھی۔ میرے زخم پھر سے ہرے ہو گئے۔ میں نے اس کی بیٹی پر ظلم کرنے شروع کر دیے۔ میں اسے ساری رات سونے نہیں دیتی، ساری رات اس سے اپنی اور اپنے شوہر کی ٹانگیں دبواتی۔ جب بھی اسے نیند کا جھونکا آتا تو اس کے ساتھ مار پیٹ کرتی، جس سے اس کی حالت ویسی ہو گئی جیسے کبھی میری ہوئی تھی۔ اور جب جب میں اس کی بیٹی کو دیکھتی ہوں مجھے وہی عورت دکھتی ہے۔ اب اس کی ماں مجھ سے معافی مانگنے آتی ہے۔ کچھ دن پہلے اس کے شوہر نے اسے مار دیا اور خود جیل چلا گیا۔ میری ساس سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ ہم سب کی آنکھیں نم تھیں۔ ان کے ساتھ جو ماضی میں ہوا وہ غلط تھا، مگر اب جو وہ اس لڑکی کے ساتھ کر رہی تھی وہ بھی غلط تھا۔ وہ ان کے گھر کی عزت تھی۔ وہ میری ساس کے پیر پکڑ کر بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی آنٹی جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا اس میں میرا کیا قصور تھا؟ آپ بھی وہی سب کر رہی ہیں جو میری ماں نے آپ کے ساتھ کیا۔ آپ صرف ایک بار مجھے اور میری ماں کو معاف کر دیں، میں ساری زندگی آپ کی نوکرانی بن کر رہوں گی۔ میری ساس نے اسے دیکھا بھی نہیں اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے شوہر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہا اسے کمرے میں لے جاؤ۔ اکثر بڑوں کی غلطیوں کی سزا ہمیشہ چھوٹوں کو ہی ملتی ہے۔ ساری رات وہ لڑکی سسکیوں کے ساتھ روتی رہی۔ میری ڈلیوری کے دن قریب آ رہے تھے۔ گھر کا ماحول بہت اداس تھا، لیکن جب ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو خوشیاں ہی خوشیاں آ گئی۔ میری ساس اپنے پوتے کو چومنے لگی۔ انہوں نے اپنے پوتے کا نام ہادی رکھا تھا اور مجھ سے کہا آج تمہارا جو دل چاہے مجھ سے معافی مانگ لو، آج تمہارا جو دل چاہے مجھ سے مانگ لو۔ تب میں نے اور میرے شوہر نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر کہا ماں جی آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ اسے بھول جائیے، اور اس نوکرانی لڑکی کو جس کا نام ہوما تھا اس کے لیے اپنا دل صاف کر لیں اور اسے اپنی چھوٹی بہو کے روپ میں قبول کر لیں۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری ساس نے ہوما سے معافی مانگی۔ آج اس بات کو کئی سال گزر گئے۔ ہوما کی شادی میرے دیور سے ہو گئی۔ میرے سسر بھی اب میری ساس سے جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے گھر میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی کہانی۔ اگر پسند آئی ہو تو کہانی کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید اس طرح کی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔